students, I am Mrs. Shazia Ramzan from this Educators School Qusur campus. आज हमने इस लेसन के बारे में पढ़ना है जिसकी तशरीहात हमने करनी है और जिसको अच्छे तरीके से हमने समझना है। वो आपका लेसन है, उन्वान है अदब की अहमियत। अदब की अहमियत के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका तारुफ लेंगे, थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री पे जाएंगे कि ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, आगाज इसका बड़े सगीर में अगर हम इस पे गौर करें, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं बड़े सगीर तक, तो इसमें सबसे पहले इसका आगाज हुआ था अदब का हिंदवी जुबान में से। हिंदवी कहते थे, और वो कैसे, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया था और यहाँ आकर उसने अपनी हुकूमत कायम की थी, तो चूंकि वो अरबी जुबान बोलते थे और यहाँ के लोग अलग अलग इलाकों की अलग अलग इलाकाई जुबानें बोलते थे, तो उस वक्त जब दोनों कौमों का मिलाप हुआ और वहाँ के रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के बाशिंदे और इसी तरह से इस्लाम फैला, तो मुख्तलिफ कौमों के मिलने से उनकी जुबानों ने जो रंग एक नया लिया, उससे एक नई जुबान तश्कील पाई जिसे हिंदी या हिंदवी का नाम दिया गया। और इसमें दहलवी, दक्कनी, गुजराती और दीगर कई किस्म की कौमों की जुबानें शामिल थी। और चूंकि ये कई जुबानें, चूंकि वो फौजें जब लश्कर कशी के लिए आती थी और वहीं पे उनकी आबादियां हो जाती थी, इसलिए इसे एक लश्करी जुबान का नाम दिया गया कि उनकी अलग अलग जुबानों ने जो एक नई जुबान का वजूद दिया, उनको मिला के उसको कहा गया लश्करी जुबान यानी उर्दू जुबान। फौज के दस्ते को या इनको पहले उर्दू भी कहा जाता था, जिससे इसको लश्कर को उर्दू कहा जाता था, इसी से रिलेट करते हुए इसे उर्दू जुबान कहा जाने लगा। उर्दू का अदब का बाकायदा आगाज जो दक्कन में सबसे पहले इसका हुआ था। दक्कन के एक बहुत मशहूर है मुसन्निफ जिनका नाम है ख्वाजा बंदा नवाज यज़द दराज। इन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर तसनीफ लिखी जिसमें अदब को मुतारफ करवाया बाकायदा तौर पे। उसके बाद शुमाली हिंद में अगर हम देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता जिसे बोलते हैं, जो अब इंडिया में है, वहाँ से इसका आगाज हुआ, जहाँ की बहुत अहम शख्सियात ताल्लुक रखती हैं। सर सैयद अहमद खान जिनके बारे में आप जानते हैं, जो हमारी बहुत अदब की और सियासी जो शख्सियत है, बहुत मकबूल और बहुत मारूफ शख्सियत है। उसके बाद इसी को आगे लेके गए शिबली नोमानी,
یہ اسٹارٹ آغاز سے ہی ہو رہا ہے کہ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، ادب عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے پیراگراف، اور یہاں پہ آ کے اینڈ ہو رہا ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، جو آپ کے صفحہ نمبر 86 پہ جا کے ہاف پہ جا کے ہاف سے تھوڑا سا اوپر کہ ورڈز دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے، یہاں تک کی پیراگراف ہے جس کی ہم ایکسپلینیشن یا تشریح کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار جو پہلے پچھلے تمام اسباق میں آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے کہ ادب کی اہمیت وہ لکھ دیا، اس کے بعد حل لغت یعنی ووکیبلری ذخیرہ الفاظ، جن میں کچھ الفاظ ان میں سے میں نے معنی یہاں پہ لکھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن الفاظ کے معنی آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے اوپر خط لکھا جائے گا، یعنی ایک لائن لگا دی جائے گی، انہی الفاظ کے معنی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کچھ زیادہ الفاظ کے معنی، کیونکہ یہ پیراگراف زیادہ ہے تھوڑا بڑا ہے اس لیے زیادہ الفاظ کے معنی لکھ رہی ہوں۔ حیرت انگیز، حیران کرنے والی چیز، داد شاباش، کسی کو اپریشیٹ کرنا، طرز عمل کام کرنے کا طریقہ، مواڈ پہچان، مفہوم سمجھنا، شائستگی عمدگی، عکاسی تصویر پیش کرنا، جیسے مرر میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے نظر آتی ہے جیسی وہ حقیقت میں ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عکاسی، عکس ہونا کسی چیز کا، عکس اس کا مرر میں جیسا نظر آنا۔ اچھا اب اس کی تشریح کریں گے جی۔ اردو ادب کا آغاز کو تھوڑا سا تعارف میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے یہ آغاز میں اس کو لیا گیا اور کیسے لیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ارتقاء کی طرف چلتا گیا اور اس کی ترقی کیسے ہوئی اور کیسے بڑھتا گیا۔ تو ادب کس زبان کا لفظ ہے؟ ادب بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کو ادب کہتے ہیں، اور اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی حیرت انگیز چیز کے بارے میں جاننا، کوئی حیرت انگیز چیز کا ہو جانا، عمل میں آنا، یا کوئی ایسی عادت یا ایسا کوئی طرز عمل جو بار بار ریپیٹیڈلی آپ کر رہے ہو، بار بار اسے دہرا رہے ہو اور اس کے نتیجے میں جو عمل ہو رہا ہے اس کو ہم اس میں معنی میں لیں گے۔ اردو انسائکلوپیڈیا میں ایک اس کا جو انہوں نے تعارف دیا ہے اردو ادب کا، ادب کی اہمیت کا، وہ اس طرح سے ہے کہ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اس کا جو سب سے پرانا معنی، سب سے پہلے جو اس کا مفہوم لیا جاتا تھا اسے سنت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ آپ کے لیے ایک نیا ہے کہ سنت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، ان کی طرز زندگی، جو کچھ انہوں نے عمل کر کے دکھایا اسے ہم فالو کرتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں، طریقہ کار آپ کا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک نئی چیز، نئی انفارمیشن مل رہی ہے کہ ادب کے حوالے سے بھی قدیم جو ہسٹری ہے وہاں ہمیں لفظ ملتا ہے سنت، اس کو ادب کے معنی میں اس کو لیا جاتا تھا، یعنی طریقہ کار، طرز عمل، ایک عادت، ایک ایسی عادت جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اسی سے ریلیٹ کروں گی نا کہ ہم سنت کے معنی، اصطلاحی معنی کیسے لیتے ہیں، کہ جس طرح سے ہم کوئی کام عادت کے طور پہ ڈیلی لیول پہ کرتے جاتے ہیں اور ہماری وہ نیچر میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کے بغیر نہیں رہتے کہ جی ہماری عادت ہے، ہماری نیچر ہے، ہم اس کام کو ایسے کیے بغیر نہیں رہتے، ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو اسے بھی اس میں لیا جاتا ہے، معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا دستور جو ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہمارے لیے، ہمارے بڑوں نے جو کرتے آئے، ماضی میں کرتے آئے، وہی ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیا، ان کے بعد آنے والی نسل نے کیا، ان کے بعد یعنی نسل در نسل چلتے ہوئے ہم تک کو پہنچا ہے وہ طریقہ کار، وہ طرز عمل، اسے بھی ادب کے معنوں میں، سنت کے معنوں میں لیا جانے لگا۔ یہ قدیم اس کی ہسٹوریکل، اس کی میں آپ کو تاریخ دے دوں، بتاؤں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں چینجز یعنی تبدیلیاں آتی، اسے چینج کیا جا رہا ہے، اس کے معنی بدلتے گئے۔ اب اس کے معنی بدل کے اس میں کچھ اور بھی ایڈ کر دیا گیا کہ اس میں توازن کہتے ہیں بیلنس کو، کسی چیز دونوں پلڑوں کا برابر ہونا، کمی بیشی نہ ہونا۔ توازن، حسن ترتیب کہتے ہیں کسی چیز کی خوبصورتی کو ترتیب مناسب طریقے سے ہینڈل کرنا یا سیٹ کرنا، یعنی ایک کسی چیز کو اس طرح سے رکھا جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہمیں فیل نہ ہو، محسوس نہ ہو، پرفیکشن ہو اس میں، یہ ہے کہ حسن ترتیب۔ شائستگی بھی نہیں
معنوں میں لیا جاتا ہے کہ عمدہ، کمی بیشی نہ ہو اس میں. اس کے علاوہ خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات، کہ اس میں رویے انتہائی خوبصورت، تہذیب و توازن، تہذیب اور اس میں روایات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماضی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ نسل در نسل چلنے والی ایک عادت ہے، اس میں ادب کے معنوں میں لیا جاتا ہے. یہ ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے ہم مرر میں کسی کو دیکھ رہے ہیں، یا اگر آپ مرر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو آپ کو اپنا اصل چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں جو لفظ اردو ادب ہے نا، ادب بیسیکلی اس کو یہ ان چیزوں کی عکاسی کرتی ہے، ہمارے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتی ہے اپنی اصل حالت میں، کہ یہ پہلے کس طرح سے تھی اور کیسے یہ خوبصورتی سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے روایات تک. اچھا جی، بنو امیہ کا دور. بنو امیہ ایک شاہی خاندان ہے. اس کے دور میں جو یہ لفظ ادب کا لفظ ہے، یہ لفظ شاعری اور علمی اور ادبی تحریروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا بنو امیہ کے دور میں. اور اس کے بعد عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کے شائستگی سے گزارنے کے طور طریقے، کہ اسے کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، مناسب اور بیلنسڈ طریقے سے کس طرح سے گزارا جاتا ہے، ان معنوں میں بھی لیا جانے لگا. پھر پہلی صدی ہجری میں ادب کو تمام جو اوپر ہم نے اس کے معنی پڑھے ہیں اس کے علاوہ، اوپر جتنے ہم نے اس کے ادب کے معنی اب تک پڑھے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایک اور بھی صنف میں لیا جانے لگا جس کا نام تھا علم. علم کو بھی انہی معنوں میں شمار کر دیا گیا، اسے بھی اس میں کاؤنٹ کر دیا گیا کہ یہ علم کے لیے بھی استعمال، علمی معلومات، علمی موضوعات، علمی کہانیاں جو دوسروں کو درس دینے والی کہانیاں ہوتی ہیں، جس میں نالج ہوتا ہے، جس میں معلومات ہوتی ہیں، جس میں آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بتائی جاتی ہے، یہ ان میں بھی لیا جانے لگا. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ لفظ ادب کے معنی دو طرح سے، اس کے دو معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک معنی تو آپ سب جانتے ہیں کہ ادب، جی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، رسپیکٹ، عزت، کسی کے ساتھ شائستگی سے بولنا، یہ ادب کے معنی ایک ہیں جو ہم لفظی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ادب کے دوسرے معنی ہیں جس میں انسانی زندگی اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ جس طرح سے اپنی زندگی کا جو انداز ہے جو آپ کا، یا جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ کس لیول پہ، کس طرح کی ہے، آیا وہ اچھی ہے، اچھے طریقے پہ ہے، توازن میں ہے، درستگی پہ ہے، عمدگی میں ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور ایک اور چیز کہ اگر ہم کچھ لوگ نالج، ہمیں جیسے معلوماتی مائنڈ لوگ ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے، نئی نئی انفارمیشن لینے کا شوق ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تحریریں پڑھتے ہیں کہ جن سے انہیں نیا نالج ملتا ہے، معلومات اکٹھی ہوتی ہیں ان کے پاس، اور اس طرح کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ علمی تحریریں اور شمار کی جاتی ہیں. اور انہیں پڑھ کے انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اکتاہٹ سے گھبراتا ہے نا جو انسان، اس سے ریلیف اسے مل جاتا ہے، اسے ایک سکون، ایک تازگی، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اسے اس طرح کی تحریریں اگر مل جائیں اس کے اپنے انٹرسٹ، اپنے ذوق کے مطابق، تو یہ بھی ادب میں شمار ہوتی ہے، یہ بھی ادبی تحریریں ان کو ہم کہتے ہیں. اب ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے کہ ادب کو لکھنے والا، ادبی شخصیت کا مالک، جس نے کوئی ادب سے ریلیٹ کرنے والا جو بندہ ہے، جس نے کوئی مضمون لکھا ہے، کہانی لکھی ہے، شعر لکھا ہے، کوئی تحریر ایسی لکھی ہے جس میں معلومات ہیں، وہ اب اگر اسے اس پہ عبور ہوگا، اگر وہ ماہر ہوگا، تبھی وہ اسے اچھے طریقے سے لکھ پائے گا. کسی چیز کو جاننے کے لیے اس پہ پرفیکشن حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کا مکمل نالج نہیں ہوتا تب تک آپ اسے پرفیکشن نہیں دے سکتے، اسے تکمیل حاصل نہیں، مکمل نہیں کر سکتے، اس چیز کو اچھا نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے یا آپ کو کچھ بولنا ہے تو آپ کو اس پہ ماہر ہونا چاہیے، اس پہ ماسٹر حاصل کرنا چاہیے. تو ادب کی تخلیق یا ادب کی کوئی چیز لکھنے سے پہلے زبان پہ مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ اچھی تحریر نہیں لکھ سکتے. تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں یا قوموں کی زبانیں ہیں، وہ ہر زبان میں اپنا اپنا ان کا ادب موجود ہے. جیسے ہمارا پاکستان ہے اردو ادب، انگلستان میں انگلش ادب، انگلش لٹریچر ہے، تو ہر عربی کا ان کا اپنا لٹریچر ہے عربی کا. تو اس طرح سے ہر زبان کا الگ الگ
لٹریچر یا ادب موجود ہے، انگریزی ہو گیا، پنجابی اگر علاقائی سطح پہ آئیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو مختلف صوبے ہیں یا علاقے ہیں علاقائی سطح پہ ان کا بھی اپنا اپنا ایک الگ زبانیں ہیں، ان کے حساب سے ان کا بھی ایک الگ لیول ہے لکھنے کا. پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، براہوی ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں ادب کی اپنی اپنی الگ اہمیت اور صنف میں موجود ہے. اس کے بعد ہم اس کے دوسرے پیراگراف کی طرف آئیں گے. عبارت کا دوسرا حصہ، ہر لکھی ہوئی چیز، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ہر لکھی ہوئی چیز متن کو متن کہا جاتا ہے. یہ آپ کا جہاں سے یہ عبارت میں نے ختم کی ہے نا پہلی، یہ اسی کے آگے سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. اگلی عبارت جو آپ کی تشریح طلب ہے وہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کا کہ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن یعنی ٹیکسٹ کہا جاتا ہے. یہاں سے لے کے یہ دیکھیں ڈاٹس پہ میں نے سائن کیے، یہ یہاں سے چلتی ہوئی یہاں تک لاسٹ آپ کی جو اسی پیج کی لاسٹ میں آتی ہے رہنمائی میں مدد دیتی ہے، یہاں تک کی آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلے وہی آزادی اس کے سبق کا عنوان ادب کی اہمیت ہے. اہل لغت میں کچھ الفاظ کے معنی میں نے دے دیے ہیں، خط سیدھا کیا ہوگا. ضمنی دوسرے درجے کی، آزودگی، سکون، آئینہ دار، عکاس، اصناف یہ صنف کی جمع ہے، معنی ہے اقسام. حقائق حقیقت کی جمع ہے، اس کا مطلب اصل. اب اس کی ہم تشریح کریں گے، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اب سب سے پہلے ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہے متن. متن کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتی ہے اصل عبارت، کسی بھی انسان یا کسی بھی ادیب کی یا لکھنے والے کی لکھی ہوئی اصل چیز، اصل تحریر، اسے متن کہا جاتا ہے. اور ہر جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ متن ہوتی ہے یعنی ٹیکسٹ. تاہم ہر لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ ادبی نہیں ہوتی. ہر لکھی تحریر کو ہم ادب میں شمار نہیں کر سکتے. کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی. اب غیر ادبی کا ہم سمجھیں غیر ادبی کون سی ہوتی ہے؟ جغرافیائی لیول پہ اگر ہم جائیں، سائنسی سطح پہ جائیں تو یہ جو تحریریں سائنسی، جغرافیائی، صحافتی کالم وغیرہ جو یہ جو اخبارات میں ہوتی ہیں یہ ادبی نہیں ہوتی. ان کو ہم ادبی میں نہیں غیر ادبی میں شمار کریں گے. اور ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں زندگی کے اصل حقائق کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ زندگی کے وہ حقائق جن سے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ملتی ہے، اچھائی اور برائی میں ہم فرق کرتے ہیں. یہ وہ تحریریں ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول سے لے کے ہمیں سبق سکھاتی ہیں. ان تحریروں کو ہم ادبی تحریروں میں شمار کرتے ہیں. احساسات، جذبات اور اخلاقیات کو ملا کے جو ان کو کمبائن کر کے ان کی آمیزش سے جو ایک مضمون، ایک تحریر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ادبی تحریر. اچھا جی، ادب کی دو بنیادی جو دو اقسام، دونوں جو ہم نے پیچھے اوپر مینشن کی ہیں، دونوں ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں کی بحث اس پیراگراف میں موجود ہے کہ ایک تو اس کی یہ جو اس کی اقسام میں ہے وہ ہوتی ہیں نثری. ادب کی جو اقسام ایک نثری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے شاعری، جس میں ہوتی ہے یعنی شاعری کے اگر ہم ضمن میں آئے، دوسرے درجے پہ آئے تو شاعری کی ہیڈنگ اگر یہاں پہ ہم لکھیں اس کے نیچے شاعری کی بیس جو برانچز یا اقسام آئیں گی ان میں شاعری میں غزل ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے. اس کی اقسام ہے نا شاعری کی کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہیں گے تو وہ نعت ہوگی. اگر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو وہ حمد ہوگی. اگر ہم کسی صحابی کی تعریف ان کے بارے میں بات کریں گے تو وہ مرکبت میں آ جائے گی. اگر اسی طرح سے 5 میں نے محمد کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 5 مصروں والی نظم ہوتی ہے، ہر جو ویسی نظم جس میں 5 مصروں والا شعر ہوتا ہے تو محمد. تو ان کی الگ الگ اقسام ہیں، شاعری کی بھی الگ الگ اقسام ہیں، الگ الگ اس کے حصے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نثر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نثر میں ہم کہانی پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں، اس میں ہم بہت سے اور واقعاتی سطح پہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ اس کی اقسام میں آ جاتا ہے، الگ الگ اس کی اقسام ہے. ان کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناول بھی، ڈراماز بھی، یہ سارے کے سارے نثری تحریریں ہوتی ہیں جو ادب کے حوالے سے اس کے اندر اس سے تعلق رکھتی ہیں. ادب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ادب کا بنیادی مقصد ہے انسانی ذہنوں کو سکون دینا، تھکے ماندے ذہنوں کو فریش کرنا تاکہ وہ اپنے اگلے آنے والے وقت کو اچھے طریقے سے جس طرح سے انہوں نے سب کرنا ہے اسے گزار سکیں. جو کام ان کا ہے اس کو اس طرح سے کر سکیں کہ کوئی تھکاوٹ
गुजारने का दर्स देता है, सबक देता है, उससे हम अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पे लेके जा सकते हैं जो अल्लाह के नबी ने बताया। तो बेटा ये इसका दूसरा पैराग्राफ है। उसके बाद हमारा इसका लास्ट पैराग्राफ इबारत नंबर 3 जो कि आपके सफ़ा नंबर 87 पे है और वो मुकम्मल इबारत है स्टार्ट से लेके लास्ट तक कि साइंस के रूप में बुनियादी मकसद, ये डॉट्स है, इसका मतलब ये इबारत आगे चली जा रही है और ये बात हो रही है बसर करना दुश्वार हो जाए लास्ट तक, एंड तक। अब इसकी हम तशरीह की तरफ आएंगे और उससे पहले वही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है कि सबक का उन्वान हले लुगत, जो इसके अल्फाज मानी जो मुश्किल अल्फाज के हैं। मैं सीधा इसकी तशरीह की तरफ आती हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके पास मौजूद है और इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया और समझ भी लिया। साइंसी अमूल पीछे हमने पढ़ा अदब की अहमियत कि अदब ने हमें दो रास्ते दिए हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी दी है, हमें फरहत और सुकून और खुशी भी देता है। ये अपनी हर सिर्फ में हमें सुकून देता है, खुशी देती है, खुशी का वक्त हमारे लिए हमें निकालना होता है। अगर हमें हासिल करना है तो हम अदब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। अदब को दोनों रास्तों में, एक तो रिस्पेक्ट के मानों में और दूसरा अदब को हम लेते हैं जो इसकी असनाफ में लेते हैं, शायरी हो गया या इसका नसर हो गया, तो उसमें हमें ज़िंदगी को गुजारने के तरीके और इसके अतवार हमें पता चलते हैं। तो इसकी दो इकसाम आई हैं कि एक तो अदब दो किस्म का होता है, एक अदबी, एक तहरीरें जो होती हैं दो तरह की होती हैं, तहरीरें अदबी भी होती हैं, गैर अदबी भी होती हैं। यहाँ पे गैर अदबी तहरीरों के बारे में है कि जो साइंसी उलूम है, साइंसी उलूम गैर अदबी तहरीरों में आता है। और इसका मकसद क्या होता है? साइंसी उलूम का मकसद क्या होता है? हमें ज़िंदगी की सहूलतें तो मिलती हैं, ये जो नई नई इजादात करते हैं, तजुर्बात करते हैं, मुशाहदात होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उससे नई चीज़ें, नई तख्लीकात पैदा होती हैं और उससे मुआशरे में एक उसी तरक्की याफ्ता मुआशरा या तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पज़ीर मुल्कों में हम आ जाते हैं कि जी ये नई इजादात और नई तहकीकात हो रही हैं, ये साइंसी उलूम की निस्बत से ये चीज़ चलती है जो हमें ज़िंदगी की आसाइशें तो देती हैं लेकिन ज़िंदगी गुजारने का दर्स नहीं देती। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, दर्स ये हमें देती हैं अदब की तहरीरें, अदबी तहरीरें जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें किस तरह से रहना है, कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है, उसके तौर तरीके भी सिखाती हैं। थके हुए हमारे जो माइंड होते हैं उनको फ्रेश करती हैं, हमें सुकून देती हैं, खुशी भी देती हैं। और अदब इंसानी ज़िंदगी में बेहतरीन अक़दार की पासदारी करता है, यानी अदब जो है वो किसी भी मुआशरे में बेहतरीन कदरों को पैदा करता है कि अगर मुआशरे में हमें ये एहसास हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि ज़िंदगी को गुजारने के असल असूल, सुनहरी असूल क्या हैं, तो हमारी ज़िंदगी और हमारी जो बल्कि पूरा मुआशरा हमारा अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो ये अदब एक अमीन होता है इनकी पासदारी करने का। अदब के मुताले से हम अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुआशरती तकाज़ों को समझ सकते हैं कि मुआशरा हमसे क्या डिमांड करता है, मुआशरे में अच्छाई फैलाने से क्या फ़ायदा होता है, बुराई फैलाने से मुआशरे में इक़दार किस तरह से ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पे और मशीनी ज़िंदगी जो हमें देती है वो हमें सुकून नहीं देती है। मशीनी ज़िंदगी सहूलतें तो देती है लेकिन मशीनी ज़िंदगी हमें ज़िंदगी का वो सुकून और खुशी नहीं दे सकती जो अदब दे सकता है हमें। इसलिए अदब कंपल्सरी है ज़िंदगी के असूलों के लिए, उनको गुजारने के लिए। इसमें एक शायर का शेर याद हुआ है, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुर्रबत को कुचल देते हैं आलात। यानी अगर हम मशीन बन जाए ना तो हम एहसासात से आरी हो जाएं। हमें खुशी का एहसास क्या होता है या अखलाकियात क्या होती हैं, अदब क्या होता है, हम बिल्कुल इनसे खाली हो जाएं, इन कदरों से बिल्कुल खाली हो जाएं, बिल्कुल हम मैकेनिकल वे में हम ज़िंदगी गुजारें अगर हम मशीन हो जाएं तो। और मशीनें क्या हैं? यही टेक्निकल, यही जो मशीनी ज़िंदगी हमें देती है, जो साइंसी रूप देते हैं, जो तरक्की तो देते हैं, अदब नहीं देते हमें। तो अदब इंसानी मुआशरे को इंसानियत से नज़दीक करता है, मुआशरा इंसानी ज़िंदगी की बाकी और उसको सलामत रहने का ये जिम्मेदार होता है। और अगर इंसानी मुआशरा अदब से हिट जाता है, अगर वो अदब से हट जाता है, अदब के दायरे से बाहर आ जाता है, तो इस दुनिया में ना तो सुकून होगा और ना ही कोई किसी को आराम से रहने देगा। और यही वो सारे असूल ज़िंदगी गुजारने के अक़दार, अखलाकियात, रिवायात, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अदब ज़िंदगी गुजारने के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मुआशरे की तरक्की के लिए, मुआशरे में
واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی. اپنا